अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकात, इब्राहीम रईसी की वफ़ात पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर की ताज़ियती तकरीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। वफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का आइंदा बजट IMF की मशावरत से तैयार करने का फैसला। सख्त मुआशी पॉलिसियाँ जारी रखी जाएंगी। कराची में 1 माह के दौरान जराइम में 50% से ज़ायद कमी आई। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना है कि सियासी तौर पर भी सिंध को हदफ बनाया गया। सिंध के हालात मंसूबे के तहत ख़राब किए गए। मई और जून में हीट वेव के 3 सिलसिले होंगे। मावने खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली का कहना है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हीट वेव से बचाव के लिए आवाम को मुख्तलिफ ज़राए से आगाही दी जा रही है। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। कराची में मई में पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का कोई इम्कान नहीं। कनाडा में एक और सिख हरदीप मलिक की जान को खतरा। कैनेडियन पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। हरदीप मलिक ताजिर रिपू दमन सिंह मलिक का बेटा है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के डाउनटाउन कैंपस में एहतजाज जारी। ऑन्टेरियो यूनिवर्सिटी और मुजाहिरीन के दरमियान मुआहिदा तय। इसराइल की फ़ौज से मुंसलिक सरमायाकारी के खिलाफ एहतजाज ख़त्म। टोरंटो और GTA के ज़्यादातर हिस्से के लिए तूफ़ान की वार्निंग ख़त्म। हज़ारों अफराद को बिजली फराहमी मुतासिर। शहर में दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर इसराइल में कोहराम। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों को भेजने का फ़ैसला कर लिया। रफ़ा में इसराइली टैंकों और फ़ौज की पुरहुजूम ज़िले की तरफ पेशकदमी। हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहाक होने वाले सदर इब्राहीम रईसी की आखिरी रसूमात जारी। इब्राहीम रईसी और इनके साथियों की मैयतें तैयारे के ज़रिए तबरेज़ से तेहरान लाई गईं। आखिरी रसूमात में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकात की और इनसे पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से ईरानी सदर सैयद इब्राहीम रईसी की वफ़ात पर ताज़ियत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकात की और उनसे पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से ईरानी सदर सैयद इब्राहीम रईसी की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने ईरानी रहनुमा के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर इब्राहीम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अलाहियान और रुफ़का की शहादत पर शदीद सदमा हुआ। उन्होंने कहा, दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के आवाम से दिली ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मरहूम ईरानी सदर सैयद इब्राहीम रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। इब्राहीम रईसी के गुज़िश्ता माह दौर पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम के साथ गुज़रे लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के निगरान सदर मोहम्मद मुख्बिर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर के हवाले से मुनक़िदा ताज़ियती तकरीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत की गई, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म अली असदो की भी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि वज़ीर आज़म ने बाको में होने वाली 29वीं अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की कामयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
وزیر اعظم اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک قطر دو طرفہ تعلقات و باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف کی ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاقان فیدان کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ و باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کی ایکسپیڈنسی ڈسٹرکٹمنٹ کونسل کے رکن جناب احمدی نژاد سے بھی ملاقات کی ہے۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ کابینہ کے اہم وزراء پر مشتمل وفد بھی ہے۔ وزیر اعظم کا اپنے انتخابات کے بعد یہ متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ ہے۔ حکومت نے آئندہ بجٹ IMF کی مشاورت سے تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے بجٹ میں سخت معاشی پالیسیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت نے آئندہ بجٹ IMF کی مشاورت سے تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے بجٹ میں سخت معاشی پالیسیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کے لیے پرائمری سرپلس GDP کے 1% کا پلان ہے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ IMF کی مشاورت سے تیار ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے بجٹ میں سخت معاشی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بجٹ سرپلس سے متعلق صوبوں سے تصدیق کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ IMF وفاقی بجٹ کے لیے اپنی سفارشات پیش کر رہا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت کو IMF کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یاد رہے وزارت خزانہ اور IMF میں آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم اہداف طے کر لیے ہیں، جس کے مطابق آئندہ مالی سال حکومت اسٹیٹ بینک پاکستان سے قرض نہیں لے گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وزارت خزانہ اور IMF میں اتفاق ہوا ہے کہ بیرونی ادائیگیاں بلا تاخیر بروقت کی جائیں گی اور FBR ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا۔ ذرائع نے کہا تھا کہ زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے، ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا، درآمدات پر پابندی عائد نہیں ہوگی اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے بھی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں 1 ماہ کے دوران جرائم میں 50% سے زائد کمی آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں 1 ماہ کے دوران جرائم میں 50% سے زائد کمی آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے حالات منصوبے کے تحت خراب کیے گئے۔ پہلے بھی امن و امان کی صورتحال بہتر کی اب بھی نظر آئے گی۔ پیپلز بس سروس کراچی میں چل رہی ہے، مزید بسیں آنی ہیں۔ لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سروس شروع کی۔ ہم EV بس سروس بھی اچھے ماڈل میں لائے ہیں۔ کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں الیکٹرک بس سروس چل رہی ہے۔ تاجر برادری بھی آگے آئے اور ٹرانسپورٹ میں سرمایہ کاری کرے۔ کراچی شہر کو ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے۔ ہم ایئر کنڈیشن بسوں میں 30 کلومیٹر کا سفر 50 روپے میں کرا رہے ہیں۔ FPCCI میں خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ یہ بات درست ہے۔ صوبہ سندھ کو طویل عرصے سے ہدف بنایا جاتا رہا ہے۔ سیاسی طور پر بھی سندھ کو ہدف بنایا گیا اور یہ کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا ملک پر کیا اثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ہم ہی جواب دہ ہیں۔ سندھ میں ہی سب سے زیادہ صنعت کاری ہوئی تھی، مگر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ کچھ صنعت کار دوسرے صوبے یا بیرون ممالک منتقل ہو گئے تھے۔ سندھ حکومت کا دھابے جی اکنامک زون ایک مثالی زون ثابت ہوگا۔ اسے CPEC میں شامل کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ آج سے 15 سال قبل امن و امان کے مسائل شدید تھے۔ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کانوائے کی صورت جاتے تھے۔ اب کچھ عرصہ قبل دوبارہ شہر میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، مگر گزشتہ 1 ماہ میں جرائم کی شرح میں 50% سے زائد کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سکھر حیدرآباد موٹر وے پر توجہ دی ہے۔ ہماری ترجیح ہے کہ سب سے پہلے حیدرآباد سکھر موٹر وے کو بنایا جائے۔ کراچی پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ K4 کا منصوبہ سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔ بجٹ میں اس کا حصہ مختص کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے کہ پانی اور انفراسٹرکچر کے مسائل کو حل کیا جائے۔ آج پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ روزگار کے لیے کراچی آ رہے ہیں کیونکہ آج بھی یہاں مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم کا کہنا ہے کہ مئی اور جون میں ہیٹ ویو کے 3 سلسلے ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم کا کہنا ہے کہ مئی اور جون میں ہیٹ ویو کے 3 سلسلے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے۔ ہیٹ ویو کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 9، سندھ کے 13 اور بلوچستان کے 4 اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے عوام کو مختلف ذرائع سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موسم تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان فصلوں اور گلیشیئرز پگھلنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم کے مطابق بہت زیادہ ہیٹ ویو کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جنگلات کے قریب سگریٹ نوشی نہ کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حال ہی میں جنگلات میں آگ لگی، فائر فائٹر سے فوری ایکشن لے کر آگ بجھائے۔ ان دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر NDMA کے نمائندے نے بتایا کہ جنوری اور فروری میں کم بارشیں اور معمول سے کم برف باری ہوئی، جبکہ مختلف ممالک میں اپریل میں معمول سے زائد بارشیں ہوئیں۔ نمائندہ NDMA نے یہ بھی کہا کہ مارچ میں ہی ہم نے ہیٹ ویو کی گائیڈ لائن ڈیولپ کر دی تھی۔ 22 سے 30 مئی تک سندھ، پنجاب، بلوچستان ہیٹ ویو کی زد میں ہے۔ بڑھتی ہوئی شدید گرمی کی لہر نے ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بیشتر علاقے آج بھی ہیٹ ویو کی زیر اثر رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بڑھتی ہوئی شدید گرمی کی لہر نے ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بیشتر علاقے آج بھی ہیٹ ویو کی زیر اثر رہیں گے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پیش گوئی کی ہے کہ کراچی میں مئی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد ہونے کا امکان نہیں۔ طبی ماہرین نے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے دوران ہیٹ ویو سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ لو لگنے کا سبب بن سکتی ہے۔ شہری غیر ضروری گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور پنجاب میں 23 سے 27 مئی کے دوران درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم، ساحلی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ میدانی اضلاع میں موسم شدید گرم رہے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، ہری پور، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے، جبکہ باجوڑ، محمد، اورکزئی میں چند مقامات پر تیز ہوائیں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کا درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بجلی کی بندش کے خلاف شہر قائد کے عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ موچ، گوٹ اور لیاقت آباد میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 18 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نے جینا مشکل کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔